बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलौदी। ख़वातीन और हज़रात, हम जानते हैं तोशाखाना केस में आज बड़ी पेशरफ्त हुई है। मियां नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे दी गई है। नैब ने जिस तरह का बयान अदालत में जमा कराया है, लग कुछ ये रहा था कि नैब ही मियां नवाज शरीफ साहब की वकील बन चुकी है। हम ये भी जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के वकील ने कहा क्योंकि वो सदर बन चुके हैं तो उनको अब 5 साल का इस्तिस्ना हासिल है, उनके खिलाफ और अनवर मजीद के खिलाफ केस नहीं चलना चाहिए। 7 मई तक ये केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। लेकिन हर कोई एक बड़ा सवाल उठा रहा है कि किस तरह नवाज शरीफ साहब को जो क्लीन चिट मिली है, जिस तरीके से मिली है, यकीनन सवाल तो बनता है, क्वेश्चन मार्क्स लगते हैं, सवाल या निशान हर कोई पूछेगा कि इस तरह का बयान नैब की जानिब से वाज़े कर देता है कि नैब ने जो या तो पहले कहा था और जो पहले कार्रवाई की थी, पहले केस बनाया था, उस वक्त नैब गलत बयानी से काम ले रही थी, गैर कानूनी काम कर रही थी, या अब नैब गैर कानूनी काम कर रही है। यकीनन आज के प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि अभी तक बानी पीटीआई तो जेल में है, तोशाखाना की सजा काट रहे हैं, लेकिन जिन्होंने गाड़ियां ली थी उनको कोई सजा नहीं हो रही है। और जिस तरीके से नैब का बयान है, बहुत बड़ा सवाल है, आज के प्रोग्राम में हम उठाएंगे क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि अडियाला जेल के अंदर भी जो है अब एक नए रूल्स लागू कर दिए गए हैं, वह रेनोवेशन की गई है। बताया जा रहा है कि जिस अडियाला के अंदर जो जेल थी, जो अदालत थी जहां पर समाअत होती थी इमरान खान की, उस जगह को रेनोवेट कर दिया गया है। वहां पे साउंड प्रूफ शीशा लगा दिया गया है, लकड़ी की दीवारें लंबी लंबी कर दी गई हैं और कह दिया गया है कि आप कोई सहाफी अगर आकर समाअत के दौरान बानी पीटीआई से सवाल पूछेगा तो वो अगली समाअत में होगा नहीं और जेल के अंदर उसकी एंट्री पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी। तो सख्तियां आ गई हैं ताकि बानी पीटीआई का समाअत के दौरान जो स्टेटमेंट उनकी आती थी सहाफियों के जरिए वो ना आए। हम जानते हैं पीटीआई के गौहर खान साहब कहते हैं कि मुल्क में जंगल का कानून है, अली अमीन गंडापुर कहते हैं अवाम का सोचे, अवाम का सोचे, वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। जबकि वजारत दाखिला, सेक्रेटरी वजारत दाखिला ने आज अदालत में जो रिपोर्ट जमा कराई है ट्विटर एक्स की बंदिश के हवाले से, उन्होंने वाजे कर दिया है कि ट्विटर कौमी सलामती को खतरा है, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बिगाड़ रहा है। फिर मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ, ये भी उन्होंने कहा कि क्योंकि ट्विटर पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी नहीं करता इसलिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इससे कि हम बंद कर दें। पासदारी तो फेसबुक भी नहीं करता और भी बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तानी कानून को मानते नहीं है, ना फॉलो करते हैं, और उनके ऊपर भी ऐसा मवाद शाया किया जाता है जो ट्विटर पर किया जा रहा था। लेकिन अभी तक फैसला ट्विटर का है, मुझे लग रहा है आने वाले वक्त में दूसरे प्लेटफॉर्म भी बंद हो सकते हैं। प्रोग्राम में आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। और इससे बड़ी खबर यह है नून लीग बड़े दबाव में है, नून लीग में बड़ी बैठक हो रही है, अंदर से इख्तलाफात की बातें भी आ रही हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि फैजाबाद कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें फैज हमीद साहब को क्लियरेंस मिल गई थी, जिसके बाद नून लीग के जो रहनुमा है उनके बहुत सारे बयानात आ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कमीशन के सवालों का सर पैर ही नहीं था। राना सना कहते हैं कमीशन को सही नताइज चाहिए ही नहीं थे, चाहते नहीं थे कि वो टारगेट तक पहुंचे। ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा है, इस वक्त पार्लियामेंट में काबीना में है, कहते हैं कमीशन एक मजाक था, मैंने पेश होकर गलती की, रिपोर्ट की कोई वुक्कत नहीं, नाकाबिले भरोसा है। अब सोचिए कि इस रिपोर्ट को जिसको अदालत मान के फैसले जारी कर रही है, उस रिपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान के इतने ताकतवर लोग कह रहे हैं कि ये तो मजाक था। हर पाकिस्तानी जानता है कि कमीशन कितना बड़ा मजाक है पाकिस्तान के लिए, जो सालों तक टैक्स पेयर के पैसों से चलता है। मिसिंग पर्सन कमीशन के सरबरा 15-16 लाख रुपए उनकी तनख्वाह हर महीने आती है, सबकी तनख्वाहें आती है लाखों में, टैक्स पेयर का पैसा जाया होता है, लेकिन कमीशन चलता रहे, निजाम अदल तबाह है, कोई परवाह नहीं है। IMF की बात करें तो हमारे वजीर खजाना इस वक्त अमेरिका में है, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की उन्होंने वर्ल्ड बैंक के लोगों के साथ, IMF के साथ, दूसरे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के साथ, और वाजे कर दिया है कि 3 साल लगेंगे IMF की शराइत पर इंप्लीमेंटेशन में, अमल दरामद में। IMF की नई शराइत भी आ गई हैं। वो कह रहे हैं कि सूबों की जो अखराजात हैं उनके अंदर शफाफियत आए और खासतौर पे जो सूबों के विफाक के बजट्स आते हैं उनको डिजिटलाइज किया जाए। मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ पाकिस्तान की इकोनॉमी तो डिजिटलाइजेशन से बहुत ज्यादा कोसों दूर है। अब किस तरह ये 3 सालों में हमारे वजीर खजाना ये शराइत मान कर पाएंगे, इन पे अमल दरामद कर पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। सिंध की काबीना में नए वजीर शामिल हो गए, 8 यकीनन डेवलपमेंट है। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि नून लीग की 2 सीटें MNA की चली गई हैं और 1 सीट खतरे में पड़ी हुई है मियां नवाज शरीफ साहब की, तो नून बड़े प्रेशर में है। मईशत की बात करेंगे, सोना 2.5 लाख रुपए तोला हो गया है, रुपए के ऊपर कुछ दबाव देखा जा रहा है डॉलर का, फिर भी स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई। ये कैसे होता है? डार फॉर्मूला बड़ा पुराना है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ कमाल पैनल मौजूद हुआ। कराची स्टूडियो में ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली राशिद साहब ने, PTI के अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ होंगे, MQM के ताहा अहमद साहब हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। डिस्कशन का आगाज करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारा मौजूद पैनल। यकीनन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जो फैजाबाद जो तोशाखाना केस में बरी किया गया है मियां नवाज शरीफ साहब को, और जो मौक़िफ़ अपनाया गया है नैब की जानिब से, अदालत में आपके सामने रखता हूं। नैब का ये कहना था
کہ سال 1997 میں سعودی عرب حکومت کی جانب سے گاڑی اس وقت وزیر اعظم نواز شریف کو تحفے میں دی گئی. نواز شریف نے تحفے میں ملی گاڑی کو توشہ خانہ میں جمع کرا دیا. بعد ازاں تحفے میں ملی گاڑی کو وفاقی ٹرانسپورٹ پول میں شامل کر لیا گیا. 2008 میں اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے نواز شریف کو گاڑی خریدنے کی آفر کی. نواز شریف نے گاڑی توشہ خانہ سے نہیں بلکہ وفاقی ٹرانسپورٹ پول سے خریدی ہے. نواز شریف نے گاڑی کی قیمت ادا کی ہے, جعلی بینک اکاؤنٹ سے نہیں کی ہے, صحیح اکاؤنٹ سے کی ہے. نواز شریف کو جب گاڑی تحفے میں ملی تب انہوں نے گاڑی کو توشہ خانہ میں جمع کرایا. جب خریدی تو اس وقت گاڑی توشہ خانہ کا حصہ نہیں تھی. صدر مملکت یہ بھی کہہ دیا نیب نے کہ استدعا کی رپورٹ میں کہ عدالت نواز شریف کو توشہ خانہ ریفرنس سے خارج یا بری قرار دے سکتی ہے. تو یقیناً نیب نے جس طرح توشہ خانہ کا اس میں کردار ادا کیا ہے نواز شریف کے وکیل ہونے کا. علی راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی وکیل ہیں. اظہر صدیق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی ماہر قانون ہیں. علی راشد, آپ کی نظر میں ڈو یو تھنک نیب نے پراپرلی نواز شریف کی وکالت کی ہے اور ان کی سائیڈ لی ہے, جس طرح وہ کافی وقت سے لیتی ہوئی آ رہی ہے, جب سے یہ حکومت آنے لگی تھی اس وقت سے سٹانس چینج ہو گیا تھا؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں علی سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے ان کی سائیڈ لی, ان کے لیے وکالت کی, بٹ ہاں ان کے فیوریبل کافی فیصلہ ہے, لینینٹ کافی رہی ہے عدالت ان کے حوالے سے. بٹ ٹیکنیکلٹی اگر دیکھا جائے جو آرڈر آیا ہے, اگر یہ جو چین آف ایونٹس جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ توشہ خانہ میں آئی, پھر توشہ خانہ سے وفاقی پول میں گئی, پھر اس سے وہ پورا جو وہ بتا رہے ہیں کہ اپنا سسٹم کے اس تحت اگر ہوا ہے تو سینس اٹ میک سینس کہ ٹھیک ہے. اس میں بینیفٹ ریزنیبل ڈاؤٹ جو ہوتا ہے, آپ ان کو وداؤٹ ریزنیبل ڈاؤٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کا وہ معاملات نہیں ہوئے ہیں کہ توشہ خانہ میں وہ چیز نہیں تھی. اب اس کی گہرائی میں نہیں جا سکتا. چلیں, زرداری صاحب نے استثناء کی اپیل کر دی تو اس کی گہرائی میں چلے جائیں. کیا وہ پریزیڈنٹ اس لیے تو نہیں بنے کہ ان کو استثناء مل جائے ان سارے کیسز سے؟ یقیناً عمران خان کو سزا ہوئی بھی ہے توشہ میں, باقی سب آزاد اور استثناء. زرداری صاحب نے تو 12 سال جیل میں گزاری بغیر کوئی بھی کیس ان پھر کے بھی خلاف جیل ریفارمز نہیں آئے, پھر بھی جوڈیشل ریفارمز نہیں آئے. کنٹینیو. نہیں, ہاں بہرحال سب انہوں نے گزاری, وہ اپنوں نے کیسز کا سامنا کیا ہے اور کرتے آئے اور کرتے رہیں گے. کوئی دیکھیں پولیٹیکل اس ملک میں وی آر ناٹ دس از نتھنگ نیو ٹو اس. پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے, نیب ایک ٹول کی طرح استعمال ہوتا ہے. یہ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے, سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ گالیاں دی گئی ہیں. بالکل. تو نیب جب یہ چیزیں ہوتی ہیں, ماضی میں استعمال ہوتا رہا ہے, تو اگر اب نیب اپنا اصلاح کرے اور کہ ہاں ماضی میں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بنے تھے تو وائی ناٹ, اگر وہ اپنا جس اصلاح ادارے کو سینٹ میں گالیاں دی جائیں, فلور آف دا ہاؤس پہ گالیاں دی جائیں, اس کو بند ہی کر دینا چاہیے. آئی تھنک اس کو صحیح کرنے کا تو کوئی فائدہ پیپلز پارٹی نے تو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ نیب کو, لیکن پاور میں آگے پیپلز پارٹی بھول جاتی ہے سر یہ ساری. ہم پاور میں نہیں ہیں. چلیں سندھ میں تو ہیں آپ اتنے سالوں سے. اظہر صدیق صاحب, آپ کی نظر میں سر یہ جو باعزت بری کیا گیا, کلین چٹ ملی ہے نواز شریف صاحب کو, کیسے ملی ہے سر؟ واٹ از دا سیکرٹ؟ ڈو یو نو اٹ؟ کیونکہ آپ کو بھی اس سیکرٹ کی بڑی ضرورت ہے تاکہ آپ عمران خان کو کلین چٹ دلوا سکیں. بہت شکریہ طلحہ. پولیٹیکل انجینئرنگ کو ڈاؤٹ تو رہ نہیں جانا چاہیے. اب تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے کہ نیب ایک ایسا ادارہ ہے جس کا کام پولیٹیکل انجینئرنگ اور اس کی پرفارمنس کو, یہ میں نہیں کہتا, یہ شاہد خاقان عباسی, نواز شریف, یہ سب ان لوگوں نے الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں اور اس کا منہ بولتا ثبوت آپ کے سامنے. میں بڑا حیران ہو رہا ہوں اس بات پہ. پہلی تو بات ہے کہ جو گاڑی تھی وہ گاڑی پاکستان میں برآمد نہیں ہو سکتی, درآمد نہیں ہو سکتی تھی, پابندی ہے. اور جب وہ گاڑی مثال کے طور پر توشہ خانہ میں آئے تو کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکسز کوئی نہیں ہے اس کے اوپر. بات سمجھیں, یعنی یہ پابندی ہے ہماری انڈر دی امپورٹ پالیسی. اب یہ ڈرامہ کر کے بے وقوف بنا کے ایسے تھوڑا بن سکتا ہے. پھر توشہ خانہ سے گاڑی اگر چلیں, آپ نے پول میں دے بھی دی, اگر پول میں, تو وہ پول والی گاڑی آگے بیچ ہی نہیں سکتے آپ. اس کی وجہ کیا ہے کہ کسٹم ڈیوٹی اور انکم ٹیکس آپ کو دینا ہے, یعنی یہ ریکوائرمنٹ ہے, قانون کی ریکوائرمنٹ ہے. پھر اس سے اگلی بات ہے, وہ نواز شریف کو گاڑی کیوں؟ وہ اگر دینی ہے گاڑی تو نیلامی ہوگی, آکشن ہوگی, آکشن میں جو مرضی خرید لے. یہ نواز شریف کہاں سے آ گیا, اس کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ اور یوسف رضا گیلانی کون ہوتے ہیں؟ یہ ان کے باپ کی گاڑی ہے. اظہر بھائی ایک جملہ بولوں گا صرف. سر, پاکستان کے ہر پاسپورٹ کے اوپر نا آپ اسرائیل نہیں جا سکتے. آپ کا ملک مانتا ہی نہیں ہے اسرائیل کو. پر ایران نے جب اسرائیل کا بڑی انہوں نے کشتی پکڑی
تو معلوم پڑا کہ اس کے اندر پاکستانی تھے اور پھر انہوں نے پاکستانی پر اہم کہا کے واپس چھوڑ دیا. تو سر قانون میں بہت کچھ ہے جو ہو نہیں سکتا جو یہاں روزانہ ہوتا ہے اظہر بھائی, تو اس میں حیران کی کیا بات ہے؟ تو آبویس ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی نیب کو بند کرنے کے لیے, صحیح کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا, آپ نے بھی تو نیب کو اسی طرح استعمال کیا جس طرح سب استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. فرق ہے. مجھے کوئی بتائیں کون سا کیس پولیٹیکل انجینئرنگ کی بنیاد پر بنایا, کس طرح نیب کو یوز کیا, ابھی آپ نے اینٹی کرپشن پولیس کوئی محکمہ چھوڑا ہے؟ آپ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے, بھئی پاناما کے کیسز جتنے تھے وہ وقت سے پہلے بنے ہوئے تھے, ہم لوگوں نے کوئی نہیں بنائے, اور نیب ایک آزاد اور خود مختار ادارہ تھا. ابھی آپ دیکھیں نا انہوں نے کیا کیا, جو آفتاب سلطان تھے چیئرمین نیب, وہ تبدیل ہوئے, وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے نا, کیونکہ وہ توشہ خانہ کیس بھی نہیں بنانا چاہتے تھے, کوئی کیس نہیں بنانا چاہتے تھے, بنتے نہیں تھے عمران خان کے خلاف. تو توشہ خانہ کے کیس بنا, یہ رتی کی ٹوکری میں پھینکنے. اس کے بعد پروسیکیوٹر جنرل لے کے انہوں نے استعفیٰ دیا کے سامنے ہے کہ یہ تو اس گورنمنٹ نے بیٹھ کر جو بندر بانٹ کی, اور یہ قصوروار ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی سارے مسئلے. ویسے اظہر بھائی آپ کے لیڈر کہتے ہیں ملک میں جنگل کا قانون ہے, ایک ایسے ملک میں جہاں جنگل کا قانون ہو, آپ اپنے آپ کو ماہر قانون جب کہتے ہیں تو پھر تو آپ اپنے آپ کو شاید جانور تصور کرتے ہوں. دیکھیں ایک بات بڑی واضح طور پر بتاتا چلوں, یہی تو ایک تکلیف ہے آپ کے ہاں, یعنی ایون فیلڈ کی جائیدادیں اربوں روپے کی تھی, وہ مٹی ڈل گئی اس کے اوپر. اپنا اسی طرح ہمارے ایک جج صاحب ہیں, ان کی بیگم صاحبہ کے نام جائیدادیں تھیں, وہ مٹی پڑ گئی اس کے اوپر بھی. آپ دیکھتے ہو جائیں, ہائیڈ پارک جو 38 ارب کی جائیداد تھی 50 ارب کی بیچی, وہ انکوائری مٹی پڑ گئی اس میں. اب سارا تو آپ دیکھیں تو صحیح نا, سر وہ اس عورت کو ملت ایکسپریس پہ مار کے پولیس والے نے ریلوے ٹریک پہ پھینک دیا, اس کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے, مٹی پڑ گئی سر اس پہ. پوسٹ مارٹم میں بھی آ گیا کہ کوئی تشدد نہیں ہوا, پولیس والوں نے یہ بولا کہ ہاں یہ عورت پاگل تھی, خود اس پہ چھلانگ ماری, خودکشی کی ہے, اینی شاہدین بھی پیدا ہو گئے. سر یہ مٹی پاؤ والی جو پالیسی ہے پاکستان کی, this is nothing new, we're used to it. نہیں, اس کی وجہ دیکھیے, اس کی وجہ قصوروار ہم ہے نا جی, ہم خاموشی سے سارا کچھ برداشت کرتے رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں نا بھاول نگر میں کیا ہوا, آپ ذرا غور تو کریں ان چیزوں سارے ہوئے پر. اب یعنی اس ملک میں جنگل کا قانون, پتھروں کے دور میں ہم رہ رہے ہیں, اور یہاں کے جو حکمران ہیں اگر دیکھا جائے یہ تو آگے 2 جناح دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت سے پہلے کے ہیں, وہ مشرکین ہیں کہ جن کا جو ہے نا, جن کو تو ہدایت نہیں, کتنی محنت کرنی پڑی آقا 2 جناح دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آج کل کا دور اور یہ وہ دور برابر ہے, آپ اس میں فرق نہیں محسوس کر سکتے. یہاں شرافت, ایمانداری, لیاقت نہیں رہ گیا. یہاں پر لاٹھی چوری, بدماشی, اٹھائی گیرا, یہاں پر اس وقت پاکستان کے اندر یہ حکومت ہی ان لوگوں کی ہے. اور کیا ہو رہا ہے یہاں بتا دیں, آدمی کی وہ داد رسی ہو رہی ہو. ابھی آپ نے جو ریلوے ٹرین کا واقعہ بتایا, اب آپ سوچیں, یعنی نظر آ رہا ہے, ہر آنکھ نے دیکھ لیا, اور اس عورت کو خودکشی کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے, اس کے بچے ساتھ ہیں. آپ اور کمال کی بات, 1 دن میں اس کی ضمانت بھی ہو گئی. یہ نظام قانون ہے. اور دوسری طرف 9 مئی کے واقعے دیکھ لیں, جو صرف موقع پہ گیا تھا, ابھی تک ان کی ضمانتیں نہیں ہو سکی ہیں. ایک سے اٹھاتی ہیں, دوسرے میں لے جاتی ہیں, دوسرے اٹھاتی ہیں, تیسرے میں لے جاتے ہیں. یہ ملک ہے, یہ ملک کو رہنے والا ہے لوگوں کے لیے, اور یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان سیاستدانوں کے لیے کہ جو اس سارے معاملے کو سپورٹ کر رہے ہیں. کل یہ لوگ بھی اس جگہ پر ہوں گے, انہیں سوچنا پڑے گا آج. میں بس یہی کہوں گا سر, جو جنگل کا قانون ہے نا, آپ اپنے آپ کو ماہر قانون بولنا آپ چھوڑ دیں پلیز. اب میں آپ کے واپس آؤں گا, اظہر بھائی میں آپ کے واپس آؤں گا. طاہر صاحب, ایم کیو ایم کبھی اس بات کے اوپر آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ ایک بہت بڑا نیشنل ایشو ہے کہ نیب جیسا ادارہ ملک کو جتنا نقصان پہنچا رہا ہے. ہم نے 100-200 پروگرام کیے ہوں گے, پلی بارگین کالا قانون ہے, 100 روپے کی چوری ہوتی ہے, 20 روپے جمع کرا کے باعزت بری ہوتے ہیں, دوبارہ چوری شروع کر دیتے ہیں. میں نہیں دیکھتا ایم کیو ایم کو نیشنل ایشوز کے اوپر اس طرح شور مچاتے ہوئے. ہاں اپنے پرسنل ایشوز جو ان کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں اس کے اوپر شور مچتا ہے. جیسے آپ آئینی ترمیم کے اوپر آپ نے بڑا شور مچایا تھا, وہ بھی کچھ ہوائی ہو گیا. سر آپ بتائیے سر کیا وجہ ہے, اور آپ کا ٹیک کیا ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی جو صورتحال ہوئی ہے توشہ خانہ میں, جس طرح نواز شریف کو کلین چٹ ملی ہے, آپ کو لگتا ہے صحیح ملی ہے, نیب صحیح کام کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کے لیے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں پہلے تو میں ایک چیز تھوڑی سی کریکٹ کرتا چلوں کہ ہم ذاتی تو اپنے کسی ایشو پہ آواز نہیں اٹھاتے, اگر کہیں اٹھاتے ہیں تو بتا دیجیے گا. اور جو ہم نے یہ آئینی ترمیم کی بات کی تھی, یہ بھی پورے پاکستان کے لیے کی تھی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا سلوشن جو ہے وہ ڈیولوشن آف پاور ہے. کمنگ ٹو یور کوسچن اباؤٹ دا توشہ خانہ کیس, دیکھیں جس طرح یہ ہمارے بھائی علی راشد نے کہا کہ جو چین آف ایونٹس اس میں بتائے گئے ہیں, اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے
تو آئی ڈونٹ تھنک سو ضرور. یقیناً ہر جو بھی آتا ہے، جو بھی وفاق بناتا ہے، وہ ہر ادارے کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے. سارے اداروں کو ہم نے ہمیشہ کہا ہے اور دوبارہ کہتے ہیں، آپ کے چینل پہ کہتے ہیں کہ ان تمام اداروں کو جو خاص طور سے اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے ادارے ہیں، چاہے وہ اینٹی کرپشن ہو، چاہے وہ نیب ہو، چاہے وہ اور ایسے ادارے ہوں جو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بنائے گئے ہوں، ان کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو یہ تک کہتے ہیں کہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو لوگ سزا دینے والے لوگ ہیں، جو قانون عمل میں لانے والے لوگ ہیں، اگر وہ پولیٹیسائز ہوں گے تو آج اگر وہ نون لیگ کے لیے کر رہے ہیں، کل پیپلز پارٹی کے لیے کریں گے، پرسوں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کریں گے. ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو بدتمیزی اور بدتہذیبی کا کلچر آیا ہے نا پولیٹکس میں، جس طرح سے ابھی میرے بھائی کی میں گفتگو سن رہا تھا کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے. یار اس ملک میں تو سارے ہی پارٹی کے لیڈرز کو جیل ہوئی ہے، کسی پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے. تمام لوگوں نے جو ہے وہ اس کو فیس کیا. کیا کیا نہیں ہوا لوگوں کے ساتھ، اس طرح سے نہ کریں. لیکن یہ سر کوئی ایک بات تو واضح ہے نا طاہر بھائی، دیکھیں بہت سارے آپ کے بڑے بڑے لیڈرز ملک بدر بھی ہوئے ہیں، کئی دہائیوں تک ملک سے باہر رہے ہیں کیونکہ وہ رہ نہیں سکتے تھے. ان کے لیے فسائیت بتائیں، یہ جو فسائیت اس وقت ہوئی ہے میری بات مکمل ہونے دیں. جی میں جی آپ کی بات کے دوران جو ہمارے پی ٹی آئی والے بھائی ہیں، میں نہیں انٹروین کیا تھا، تو لیٹ می کمپلیٹ، پھر بالکل آپ کو کمپلیٹ. اظہر موقع بھائی I'll ملتا come ہے. back to you. بالکل طاہر بھائی کمپلیٹ کریں. سر دیکھیں اس میں ہم اگر اپنی بات کریں تو یہ میڈیا نے ہائی لائٹ کیا، لیکن اس طرح سے نہیں کیا کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو این کیو ایم کے کنوینر ہیں، وہ واحد شاید شخص ہیں کہ جن کو گفٹ میں کوئی گھڑی ملی تھی اور انہوں نے جا کے جمع کرا دی، نہ نیلامی ملی. جو ہم اپنے حصے کا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں، ہم اپنے حصے کی آواز اٹھا رہے ہیں، ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعات جیسے واقعات اگر اس ملک میں ہوتے رہیں گے تو اس ملک میں کبھی سٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور پھر نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح کے واقعات کو جسٹیفائی کرنا، جی اگر وہ خاتون والا جو واقعہ ہوا ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کی جس شخص نے کیا ہے اس کا حساب دنیا میں بھی ہونا چاہیے اور انشاءاللہ آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا. لیکن سر وہ تو کسی ادارے کا یا کہ 2-4 لوگوں کا 10 لوگوں کا ایکٹ ہے. یہ ایز اے پارٹی پالیسی کسی جا کے ادارے کا گھیراؤ کرنا، اگر عدالت ان کے خلاف بولے تو عدلیہ کو گالیاں دینا، اگر فوج ان کو قانون نافذ کرنے والے ادارے یا فوج کے ہمارے ادارے اگر ان کو بتائیں کہ قانون کے دائرے میں رہیں، اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی نہ کریں، تو ان کے گھروں پہ جا کے حملے کرنا، یہ کوئی طریقہ کار تھوڑی ہے. اس ملک میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لیکن ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ملک ہے تو ہماری سیاست ہے، ہمیں یہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے. اس طرح کی باتوں سے ہمارا انٹرنیشنل امیج کیا جاتا ہوگا کہ یہ یہاں کے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے. بھائی نہ کریں نا سیاست. اگر یہ ملک اتنا برا ہے، ملک رہنے کے قابل نہیں ہے، تو یہاں پہ سیاست نہ کریں اور چھوڑیں ٹھیک سیاست کو. یہاں ٹھیک رہنا بھی ہے، پوائنٹ یہاں ٹیکن. سیاست بھی کرنی ہے پوائنٹ ٹیکن اور سر. اس کے بعد جو ہے وہ یہاں کرٹیسائز بھی کرنا ہے. ٹھیک تو خدارہ کہیں کوئی لائن ڈرا کریں، کوئی اداروں کی سالمیت سینٹیٹی کا ٹھیک خیال کریں، ٹھیک عدلیہ ہو، پاک فوج ہو، اس طرح سے نہ کریں. ٹھیک سر. میں سر 20 سیکنڈ دے رہا ہوں اظہر صاحب آپ کو کہ آپ رسپونڈ کر لیں، مجھے بریک پہ جانا ہے سر. میں حیران ہوتا ہوں میں بھائی کی باتوں پہ. آپ اندازہ لگائیں، یہ بڑا بتا رہے ہیں اپنے آپ کو پیار محبت سے. کیا کیا؟ ہر گورنمنٹ کا یہ حصہ لے ہیں، ہر لوٹ مار میں ہم نے تباہی کی ہے اس ملک کی. کرپشن جڑیں ان کی اپنی ہیں کہ لوگ کہاں سے کہاں بھاگ گیا. کیا بات ہے، یہ سکھائیں گے عوام کو. اب بھائی بوری بند لاشیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ آپ نے کیا کچھ نہیں دیکھا. وہ سب بھول جائیں ہم کیا لوگ. اس ملک کے ساتھ جتنی جاتی ان لوگوں نے کی تھی. سوال بڑا واضح ہے کہ اس وقت جو کچھ یہ حکومت کا حصہ تھے، نگران حکومت کا جو فسائیت ہوتی رہی ہے. 9 مئی میں کس نے کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف انوالو ہے؟ جو لوگ انوالو ہیں ان کے ساتھ کہنے ابھی تک تو کوئی ایسی ایویڈنس سامنے نہیں آئی ہے کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی انوالومنٹ آئی ہو. ابھی طرف ضمانتیں اور اس کے علاوہ کیس کوئی سامنے آتا تو پھر رائٹ بات سر، ہوتی نا. رائٹ سر، رائٹ سر. یہ ہزار بار سوچنے کی باتیں ہیں کہ آپ بیٹھ کر اس ملک کے اندر پولیس اسٹیٹ بنا دیا آپ لوگوں نے اور آپ اس کو جسٹیفائی کرتے پوائنٹ آ گیا اظہر بھائی پوائنٹ آ گیا. اظہر بھائی پوائنٹ آ گیا. علی راشد صاحب آپ بھی جلدی سے ایڈ کریں سر، بریک پہ جانا ہے. بس میں یہ کہنا چاہوں گا، میں پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کا سن رہا تھا. میں ایم کیو ایم کا نمائندہ نہیں ہوں مگر شاید مگر ماضی میں ابھی کچھ حال پہلے ہی کچھ عرصے پہلے ہی پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم تو ساتھ کولیشن میں تھی اور عمران خان صاحب خود کہتے تھے ایم کیو ایم جیسے نفیس لوگ کہیں اور ان کو نہیں ملتے. تو میں حیران ہوں پی ٹی آئی جو ہے اب ان کو بوری بند لاشیں بھی یاد آ رہی ہیں. اب ان کو بدلتے وقت کے ساتھ بدلتے سیاسی بیانات. راشد صاحب بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے. ایک بریک مجھے لینے دیجیے نہیں تو پروڈیوسر صاحب مجھے بدل دیں گے. ویورز ٹیک اے بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کنٹینیو کریں گے.
वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। ख़वातीन और हज़रात, हम जानते हैं कि अडियाला जेल के अंदर जो कमरा अदालत है उसको रेनोवेट कर लिया गया है, बड़ी तज़ीन और आराइश की गई है। बताया जा रहा है कमरा अदालत में 3 शीशे लगा दिए गए हैं और लकड़ी की दीवारों की ऊंचाई 9 फीट कर दी गई है। इसके अलावा मीडिया बॉक्स में कवरेज के लिए नए SOPs भी जारी किए गए हैं। मज़कूरा SOPs के मुताबिक मीडिया, बानी, PTI और वकला से कमरा अदालत में सवाल नहीं कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि जब भी अडियाला जेल के अंदर कमरा अदालत में समाअत होती थी तो सहाफ़ी अपने पेशे के मुताबिक आदत से मजबूर सवाल पूछ लिया करते थे और बानी PTI जवाब दिया करते थे, फिर खबर बन जाती थी। तो अब से वो नहीं होगा, क्योंकि अब साउंड प्रूफ शीशा भी लग गया है, लकड़ी की दीवारें भी लंबी हो गई हैं और वाज़ेह कर दिया है कि किसी रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो वो कभी दोबारा कमरा अदालत का शक्ल नहीं देखेगा। जेल के अंदर बैन लग जाएगा, उसके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएंगी, कोशिश की जाएगी उसे बंद भी किया जाए, सजा भी दी जाए। तो वाज़ेह कर दिया सहाफ़ियों को, बानी PTI से कोई सवाल पूछा आपने, आपकी नौकरी तो गई। और हम ये भी जानते हैं ट्विटर या एक्स के ऊपर भी जो आज रिपोर्ट जमा कराई गई है उसमें वाज़ेह कह दिया गया है कि ट्विटर जो है इंटेलिजेंस एजेंसियों की दरख्वास्त पर वज़ारत दाखिला ने 17 फरवरी 2024 को बंद करने के अहकामात मिले थे उन्हें और उन्होंने बंद किया है। और ये भी कहा गया है कि शिद्दत पसंद अनासर और शिद्दत पसंद नज़रियात और झूठी मालूमात की तरसील के लिए ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहा है। और ये प्लेटफॉर्म क्योंकि पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी नहीं करता, इसीलिए इसको बंद करना पड़ेगा और कि हमारे पास रास्ता नहीं है। मैं सोचने पर मजबूर हुआ, मैं सोचता बहुत हूँ, लोग कहते हैं शायद मेरी बड़ी बीमारी है, कि बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो पाकिस्तान के कवानीन की पासदारी नहीं करते हैं, जहाँ पर यही मवाद शेयर किया जा रहा है, यही कॉन्टेंट अपलोड किया जा रहा है, यही लोग कर रहे हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म्स तो खुले हैं, ये प्लेटफॉर्म बंद हो गया है। अजहर सिद्दीक साहब, इफ यू कैन हियर मी सर, आपकी वजह से राइट। अली राशिद, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पहले एक तो अडियाला जेल का ये जो कमरा अदालत है ये रेनोवेट हो गया, बड़े अरसे बाद हुआ है, थैंक्स टू बानी PTI। तो आपकी नज़र में ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, इतनी रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए थी जर्नलिस्ट के लिए कि वो एक सवाल भी ना पूछ सकें, और ऑफ कोर्स ट्विटर की बंदिश? देखें, बानी PTI के लिए जो रेनोवेशन हुई, खुशाइन है, अच्छी बात है। वैसे भी उन चीज़ों से उनको काफ़ी शिकायत रहती थी कि स्टैंडर्ड सही नहीं है, ये चीज़ें सही नहीं है, खाना सही नहीं मिल रहा है। अभी भी टीवी नहीं है। हाँ, अभी भी टीवी नहीं है, वो इंशाल्लाह मिल जाएगा। अल्लाह तो अभी जो ये सब चीज़ें हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। वैसे भी रेनोवेशन ड्यू थी, अच्छा हुआ हो गई। और जहाँ तक रहा रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से, देखें बानी PTI, उनकी अहलिया और बाकी फैमिली मेम्बर्स ने बहुत कैटेगोरिकली ये कहा है कि सिक्योरिटी थ्रेट है उनको, और उसमें हम सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ उनकी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। सवाल पूछेंगे तो वो मर जाएंगे। सवाल हर कोई नहीं पूछे, जवाब उनका चलेगा तो बहुत लोग मर जाएंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है, मगर लिमिटेड एक्सेस, हर कोई आ नहीं सके। सहाफ़ी बन के बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं। बाद ही अडियाला जेल के अंदर कमरे अदालत में आप पहुंचेंगे ना, ऐसे यू कांट जस्ट वॉक इन। स्टिल आई मीन, देखिए इशू इज फ्रेश। लोग भी पकड़े गए थे जो अडियाला पे अटैक करने वाले थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंस्पिरेसी और कोई प्लानिंग चल रही थी, मंसूबा कोई ऐसा चल रहा था। तो बेटर सेफ देन सॉरी, थोड़ा एहतियात प्रिकॉशनरी मेजर, बिल्कुल ऐसे ही। और जो फेसबुक पे और यूट्यूब पे दूसरे प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान के लॉज को नहीं अबाइड करते, और वहां पर भी अली सेम कंटेंट डाल रहा है, सेम लोग डाल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, सब बंद कर देंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं तो ट्विटर और एक्स की बैन होने पे ज़ाती तौर पे एक्टिव यूजर हैं आप। आई एम अगेंस्ट इट। मगर मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी दे दूँ, फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा, इनकी पॉलिसीज आर अ बिट डिफरेंट फ्रॉम एक्स। एक्स इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, और वो देव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। लाइक कुछ भी हो, वो कहते हैं वी विल नॉट टेक डाउन एनी कंटेंट, क्रिमिनल हो एक्सेट्रा हो, आप उनको लिखें एज पाकिस्तानी गवर्नमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट, वो नहीं उतारते चीज़ें। फेसबुक फिर भी थोड़ा कंप्लाई कर देता है, दे अंडरस्टैंड। सो थोड़ी पॉलिसीज़ का फ़र्क है, शायद इसलिए गवर्नमेंट, विच आई स्टिल थिंक इज़ नॉट राइट, आई थिंक फिर भी इट शुड नॉट बी बैंड, बट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी मैं बताना चाह रहा हूँ, पॉलिसीज़ में फ़र्क है। वो फेसबुक और उसको आप एक ही इक्वेशन में नहीं रख सकते, बहुत फ़र्क है। फेसबुक फिर भी थोड़ा कोऑपरेट करता है, एक्स तो बिल्कुल ही नहीं करता। तो आर्मी के ख़िलाफ़, बाकी पॉलिटिकल अगर कोई इश्तियाल या कोई कंस्पिरेसी हो रही है फॉरेन एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान में तसादुम हो, उस चीज़ को रोकने के लिए अगर हमारे इदारे कुछ कोशियाँ हैं और फिलहाल उन्होंने रोका है, तो आई कैन अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, येट आई स्टिल फील कि दिस इज नॉट राइट। देखिए, कौमी सलामती, खुद मुख्तारी के लिए सब कुछ किया जा सकता है और झूठी मालूमात को रोकने के लिए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। राज साहब, आपकी नज़र में सर ट्विटर की बंदिश
جو رپورٹ پیش کی گئی ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اڈیالہ میں جو پابندی لگ گئی ہے صحافیوں کے اوپر کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے سوال نہ پوچھیں، شیشے لگا دیے گئے ہیں، لکڑی کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، آپ کا اس کے اوپر کمنٹ کیا ہے سر؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل آئی ایم فار فریڈم آف اسپیچ. ہر طرح کا فریڈم آف اسپیچ ہونا چاہیے، ہر طرح کے اظہار خیال کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ بدتمیزی بدتہذیبی کا کلچر جو اس سیاست میں تھینکس ٹو پی ٹی آئی اس ملک کی سیاست میں آ گیا ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نیشنل سیکیورٹی سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم، کوئی بھی ایسا ادارہ، کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت جو کہ نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ بن گئی ہے، تو اس کے ساتھ اگر کوئی ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں، ایسی کوئی سختیاں کی جا رہی ہیں، تو اس پہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ کے شو میں بیٹھ کے 9 مئی کے جو لوگ گرفتار ہیں ان کو جسٹیفائی کیا نا، ان کے لیے کہا نا کہ ان کو ضمانت دے دینی چاہیے، ضمانت نہیں دے رہے. بھائی 9 مئی کو ہوا کیا تھا؟ 9 مئی کو یہ ہوا تھا کہ ایک مشتعل پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا گروپ، جن کی ویڈیوز موجود ہیں، جن کی آڈیوز موجود ہیں، وہ گئے، انہوں نے افواج پاکستان کے گھروں پہ، افواج پاکستان کے دفاتر پہ اور شہداء کی یادگار پہ حملہ کیا. یہ وہ عمل ہے جو ایک ملک کی فوج کسی دشمن ملک پہ قبضہ کر کے سب سے پہلے یہی تو کرتی ہے. ان کے فوجیوں کے گھروں پہ حملہ کرتی ہے، ان کے فوجیوں کے دفاتر پہ حملہ کرتی ہے اور ان کے فوجی شہداء کی یادگار کو تباہ کرتی ہے. تو میرے حساب سے تو اسٹیٹ کی اسٹل بہت لینینٹ پالیسی ہے پاکستان تحریک انصاف کو لے کے. یہ بات کرتے ہیں ایم کیو کی، پیپلز پارٹی کی. ٹھیک، اظہر صاحب آئی ایم کمنگ ٹو یو، اظہر صاحب آئی ایم کمنگ ٹو یو. جی کمپلیٹ کر لیتا آپ. میری بات مکمل ہونے جی دیں. کمپلیٹ کریں. 3.5 سال کا موقع ملا تو جس کو آج یہ جنگل کہہ رہے ہیں اس جنگل میں کر دیتے نا منگل. ان کے پاس تو سارے اختیارات تھے. ان کے فائنانس منسٹر فیل ہو گئے جن پہ انہوں نے پوری کیمپین چلائی. کوئی اکنامک اچیومنٹ بتائیں 3.5 سال میں، کوئی انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ بتائیں، کوئی ایسی فورن انویسٹمنٹ بتائیں. یہ بتائیں کہ 3.5 سال میں سب چھوڑ دیں. ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، اے این پی، جماعت اسلامی، سب بہت بری جماعتیں یار، یہ فرشتے ہیں. یہ بتائیں انہوں نے 3.5 سال میں ایسا کیا کیا کہ آنے والے الیکشن میں یا آنے والے دنوں میں پاکستان کا شہری ان کو ووٹ دے. اظہر صاحب اب آپ کے اوپر بڑی تنقید ہو گئی ہے ایم کیو ایم کی جانب سے. وہ بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ 3.5 سال آپ کی حکومت تھی، کیا آپ نے ایسی اچیومنٹ کی ہے جو آپ لوگوں کو بتا سکیں؟ اور آف کورس ٹویٹر کی بندش کے اوپر وزارت داخلہ کی رپورٹ، اس کے اوپر بھی کمنٹ کیجئے گا. اڈیالہ جیل میں تزئین و آرائش، کمرہ عدالت کی، صحافیوں پر پابندی، سوال پوچھنے کی، اس کے اوپر بھی کمنٹ کیجئے گا سر. اچھا، پہلی تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے 3.5 سال ایم کیو ایم ہمارے ساتھ ہی تھی، لوٹ مار کر کے، فائدے لے کے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اور ایم کیو ایم نے ساتھ لوٹ مار کی ہے؟ دیکھیں میں کیا کہہ رہا تھا نا، اب آرام سے سن لیں. بیٹھ کے لوٹ مار کر کے، فائدے لے کے، آج پتہ نہیں کس منہ سے ہم سے بات کرتے ہیں. آپ بیٹھ کر پہلے قوم سے معافی مانگے وہ 3.5 سال میں جو اپنے پیسے ویسے لیے ہیں، جو ایڈوانٹیجز لیے ہیں، سارے قوم کو واپس کریں، پھر کو اچھا لگتا ہے. اور پھر میں حیران ہوتا ہوں، یعنی اتنی بھی سمجھ بوجھ نہیں ہے. بھئی کہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کا واقعہ کیا؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ آپ تو ہوا میں بیٹھ کر باتیں بیوقوف بنا رہے ہیں قوم کو. یعنی یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا؟ یہ یعنی کم از کم ایٹیکیٹ سے بندہ سیکھ لے کہ یار اگر نیشنل ٹی وی چینل پہ بیٹھ جائے تو بات وہ کرے جو ثبوت ہو. ابھی تک کوئی ایک بتا دے. کئی ایسے لوگ ہیں جو یعنی بری کر دیا عدالتوں نے 9 مئی کے والے سے، اور 9 مئی میں جنہوں نے کیا ان کے خلاف کاروائی کرے. ہم نے کب روکا ہے آپ لوگوں کو؟ لیکن یہ وجہ یہ ہے کہ یہ چھپ کے بیٹھ رہا ہے نا. اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں. جو نا جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ. وہ بھائی کبھی کلمہ پڑھ اللہ کے سے کہے توبہ نا، کریں. کلمہ پڑھ کے کرے نا، کلمہ کرنے کے کلمہ پڑھے اور اس کے بعد میرے اگلے سوال پہ آئیے اظہر بھائی، اگلے سوال پہ آئیے. دوسری دیکھیں نا، یہ وہ قوم ہے ایم کیو ایم وغیرہ، یہ پاکستان پیپلز پارٹی وغیرہ ساری ٹویٹر بند ہے. یہ شو یعنی اندازہ لگائیں آپ کا رائٹ ٹو انفارمیشن بند پڑا ہوا ہے، اور انہوں نے کوئی ایک کام کیا، کوئی بات انہوں نے کی ہو، کوئی انہوں نے ایکشن لیا ہو، نظر آ رہا ہے نا. پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن پہ حملہ کس نے کیا تھا بھائی؟ رائٹ ٹو انفارمیشن کس نے روکا تھا؟ ابھی آرام سے سنیں نا، آرام سے سنیں. پریشانگی ہو سن گئے تو لینا. آپ ایسے الزام لگا رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے دفتر پہ قبضہ کر کے وہاں سے جھنڈے لہرا رہے تھے، وہاں سے باتیں کر رہے تھے، تو بھائی اس وقت رائٹ ٹو انفارمیشن نہیں روک رہے تھے آپ؟ بول رہا ہے بیچ میں، تمیز ہی نہیں ہے. چلے طاہا بھائی لیٹ ہم فنش، I'll come back to you. تمہیں Please اظہر بھائی کمپلیٹ تمہیں کریں. تمیز ہے؟ تم 9 مئی کی معافی مانگو قوم سے، آرام سے بات کرو. دہشت گرد، چور. طاہا بھائی ڈونٹ انٹرپٹ. طاہا بھائی پلیز، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے پلیز. اب اندازہ لگائیں کہ اتنا پتہ ہی کچھ نہیں ہے. پی ٹی والے کیسوں میں بری ہو گئے ہوئے ہیں.
بہت سے لوگ بری ہو چکے. کیا باتیں کر رہے ہیں یہ بیٹھ کر, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, نہ آئین آتا ہے نہ قانون آتا ہے, اور ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھ کر سر یہ بتائیں نا, فریڈم آف سپیچ کے بعد فریڈم ٹو کویسچن بھی ختم ہو گیا ہمارے لیے اڈیالہ کے اندر کمرہ عدالت میں. بات کا نا, میں تو حیران ہو رہا ہوں اس بات پہ. یعنی یہ ایم کیو ایم ہے. اگلی بات کی طرف آئیں. اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کو پرفارمنس بتائیں. وہ اپنا وہ میڈیا سے بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, شیشے کھڑے کر دیے ہیں. کوئی انہوں نے کچھ کیا بھی لگا کر؟ یعنی ہم نے جب ہمارا دور تھا ہم نے ان کے لانگ مارچ ہونے دیے, کوئی نہیں روکا. کسی سیاسی قیدی پر اس طرح کے ظلم نہیں کیے. نواز شریف کو اے سی لگا ہوا تھا, اس کی بیٹی جو ہے وہ ریسٹ ہاؤس میں, سالہ ریسٹ ہاؤس میں بیٹھ کر رہتی تھی. آپ سوچے تو صحیح نا کہ یہاں بیٹھ کر, اور یہاں کیا ہو رہا ہے, جہاں ہماری عورتوں کے ساتھ کیا ظلم زیادتی ہوئی, کوئی بولا ان میں سے؟ یعنی یہ عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے ایم کیو ایم جو باتیں کرتی تھی, بولی اس کا بات کے اوپر؟ بالکل نہیں بولی. ڈاکٹر یاسمین راشد پہ, اپنا عالیہ حمزہ کے اوپر, سلم جاوید کے اوپر کیا کیا انہوں نے ایسا؟ کوئی دکھایا آپ نے؟ لیکن خدا را ڈاکٹر یاسمین راشد تو خود روکتی نہیں ہے. اگر ان سب چیزوں کو ملا کر اکٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ جو زیادتیاں کی ہے نا, یہ اس طرح نہیں ہے. انہیں معافی مانگنی چاہیے قوم کے ساتھ. تو چلے اس زیادتی کے جواب میں اظہر صاحب کل کے قرآن مجید سامنے رکھ کر سوچیں کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا ظلم کرنے والے یہ بھی ساتھ شامل ہیں. ٹھیک سر, اظہر صاحب مجھے بات تو بتائیں نا, کل اپوزیشن جماعتیں نے پلان کیا ہوا ہے پروٹیسٹ کریں گے پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران, اور آپ نے صدر مملکت کے خطاب کو بھی ٹارگٹ کرنا ہے, کل شور بھی مچانا ہے اسمبلی کے اندر. سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس اسمبلی میں شور مچانے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, یہ پرانی روایات ان سب لوگوں نے قائم کی ہوئی, ہماری قائم نہیں کی ہوئی. یہ پرانی روایات ساری لوگوں نے قائم کی ہوئی ہیں, یہ تمام سیاسی جماعتیں جو تھی نا. اور باقی بات اپنا رائٹ ہے, رائٹ ایکسرسائز کرنا چاہیے. میرے خیال سے تو پارلیمنٹ کی تقریر میں کیا فائدہ کیا ہونا ہے؟ یعنی ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ اپوزیشن کے طور پر بھی کیا لے لیں گے؟ آپ گفتگو کریں گے, چپ کر کے آئیں گے, نشستن برخاستن بات ختم, اس پہ کیا ہوتا ہو؟ اپوزیشن کی کوئی پازیٹو تجویزوں کے اوپر عمل ہوتا ہو؟ کچھ نہیں ہوتا اس ملک کے اندر. جس کی لاڑیاں جس طرح سے 2 تہائی اکثریت ان کو دے دی ہے فارم 47 اور 45 اور 47 کے ذریعے, انہوں نے پکڑ کے اپنی مرضی کی حکومت گاڑ لی ہے فائدہ دینے کے لیے. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی بہتری کی امید ہے. اگر تھوڑا سا لحاظ ہوتا, سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ لوٹ مار کی گورنمنٹ لے کر ہم نے فارم 45 سے لے کر آگے ہیں, چھوڑتے کہتے جائیں جی جو فارم جو آپ جیتے ہیں سیٹیں وہ آپ لیں آ کر, اور جو جن کا حق ہے وہ ہے. ایم کیو ایم کا اتنا سٹینڈنگ تھی پچھلی الیکشن میں, دیکھ لیا تھا کیا تھا. اس دفعہ بڑی ووٹ پرسنٹیج اگر ملی ہے, ذرا سوچے صحیح پہ بیٹھ کے, تو یہ کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچے کہ یہ کیا کچھ ہوا ہے. اور جماعت اسلامی نے بڑا واضح طور پر حافظ نعیم الرحمان نے سارا کچا چٹا کراچی کا بھی کھول دیا تھا. ٹھیک سر, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, پر بریک پہ جانے سے پہلے علی, اگر کل صدر مملکت خطاب کریں گے جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے, شیڈیولڈ ہے, اور اس کے دوران یہ شور شرابہ ہوتا ہے, مچھلی بازار بن جاتا ہے, آپ بھی ایوان میں بڑا وقت گزارا ہے آپ نے, کیا فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے؟ لوگ کیوں کرتے ہیں سیاستدان؟ دیکھیں یہ ہر پارٹی یا جو بھی پارٹی کے ورکرز یا ایم این ایز یہ عمل کرتے ہیں اور شور مچاتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, وہ اپنی سیاسی اپبرنگنگ, تربیت جو ان کی ہوئی بھی ہوتی ہے, اینڈ آئی ایم ناٹ سرپرائز جہاں سے آ رہی ہے تو تا کی سیاست, یہ کلچر گالیوں کا, بدتمیزی کا جو پارٹی لائی ہے پی ٹی آئی اور خان صاحب, اوپر سے ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے نا. لیڈر ایسی باتیں کرے گا, کبھی یوں ہاتھ کر کے وہ کرے گا, کبھی دے تو یہ وہ اس قسم کی باتیں کرے گا, تو آئی ایم ناٹ سرپرائز کہ اس کے نیچے کے ورکرز بھی کریں گے. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ آپ کی اپ برنگنگ اور آپ کی پولیٹیکل اپ برنگنگ جس کو کہتے ہیں وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. تو یہ بڑا ایوانوں میں تو تڑاک ہوگی تو پھر سڑکوں پہ بھی ہوگی, دکانوں میں بھی ہوگی, ہر جگہ ہوگی, پورا ملک ہی ہمارا تو تڑاک کرے گا نا, عوامی نمائندگی ہے نا. ٹویٹر پہ تو تڑاک سے بھی معاملہ آگے بڑھ گیا نا, کیوں بینڈ ہوا ہے؟ یقیناً ٹویٹر پہ اب تو گالیاں چل پڑی. بہت بہت شکریہ علی راشد فار یور پریشیس ٹائم. طاہا احمد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. اظہر صدیق صاحب تھینک یو سو ویری مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ایک بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں شیخ روہیل اصغر صاحب, ان سے پوچھیں گے نون لیگ میں پک کیا رہا ہے, ہو کیا رہا ہے, کیوں تضاد ہے بیانات میں, کیوں دباؤ نظر آ رہا ہے چہروں کے تاثرات پہ. وقفے کے بعد پروگرام کے اختتام میں ہم بات کریں گے کچھ نون لیگ کی. ہمیں شیخ روہیل اصغر صاحب نے وعدہ تو کیا تھا کہ ہمارے اس پارٹ کا حصہ بنیں گے, پروگرام کا حصہ بنیں گے, بٹ سیڈلی
نہیں بن سکے کسی مصروفیات کی وجہ سے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے میاں نواز شریف جب پاکستان نہیں لوٹے تھے, لنڈن میں تھے, اس وقت وہاں سے کہا تھا کہ احتساب ہوگا, قمر جاوید باجوہ کا بھی, فیض حمید صاحب کا بھی, اور پھر شہباز شریف صاحب نے ان کو جا کے بتایا تھا کہ نہیں آپ بات نہیں کر سکتے ہیں, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا, پھر انہوں نے باتیں کرنا چھوڑ دیں. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی تو پھر اس میں کلین چٹ دے دی گئی فیض حمید صاحب کو, جو بات یقیناً نون لیگ کے قیادت کو اور رہنماؤں کو دونوں کو پسند نہیں آئی, جس کے بعد ہم نے بیانات کا سلسلہ دیکھا. اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی اس میں انہوں نے واضح کہہ دیا کمیشن کے سوالوں کا کوئی سر پیر ہی نہیں تھا. یقیناً انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. پھر ہم نے دیکھا رانا ثناء اللہ صاحب, اگین ایک بڑا نام نون لیگ کا, انہوں نے کہا کہ کمیشن صحیح نتائج پر پہنچنا ہی نہیں چاہتی تھی. یعنی کمیشن پاکستان کے ٹیکس پیئر کا نہ صرف پیسہ ضائع کر رہی تھی, ایک رسمی کارروائی کر رہی تھی, عدالتی کارروائی کر رہی تھی, فائلیں بنا رہی تھی, کاغذ بنا رہی تھی تاکہ لوگوں کو بچایا جا سکے اور لوگوں کے مفاد کا دفاع کیا جا سکے. اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب اس وقت ملک کے موجودہ وزیر دفاع ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کمیشن ایک مذاق تھا, رپورٹ کی کوئی وقت نہیں, ناقابل بھروسہ ہے, کمیشن میں پیش ہو کر غلطی کی. میں سوال پوچھتا ہوں اپنے ملک کے حکمرانوں سے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ کیسے ضائع ہو رہا ہے ان کمیشنوں کے ہاتھوں میں, اور کس طریقے سے نہ صرف نظام عدل کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ہر پاکستانی کو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جب طاقتور کے لیے جو قانون ہے وہ کچھ اور ہے اور غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے. جب کسی بڑے کو بچانا ہوگا تو ایک کمیشن بنا دیا جائے گا اور اس کمیشن میں اس کو آرام سے بچا لیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ملک کو کون بچائے گا, کیونکہ ہمارے وزیر خزانہ کہتے ہیں 3 سال لگیں گے آئی ایم ایف کی خواہشات پوری کرنے میں, اور آئی ایم ایف کی نئی خواہشات تو ایسی ہیں کہ میں کیا آپ کو بتاؤں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صوبے جو اخراجات کر رہے ہیں ان میں شفافیت لائی جائے, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زراعت پر ٹیکس مزید لگایا جائے, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے بجٹس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے. ہم جو ٹیکنالوجی اور R&D سے بچپن سے اتنا دور ہیں, کس طرح ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائیں گے, آنے والے پروگرامز کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے, سبجیکٹ کے اوپر بھی بہت ضروری ہے ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل دور. پروگرام کا وقت یہاں تمام ہوتا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو شو ہمارا پسند آیا ہوگا. فیڈ بیک سوشل میڈیا پر ضرور دیجیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.